बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, मुल्क की फ़िज़ा जो है सोगवार अपनी जगह, लेकिन लोग मायूस भी बड़े हैं। जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हद तक है। और हम और आप जो हैं तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। हम लोग अपने आप को पार्टियों में मुसव्वर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को पार्टी नहीं समझ रहे। अफसोसनाक बात यह है कि हमारी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान होनी चाहिए, हमारी पार्टी सिर्फ यही धरती होनी चाहिए। क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हुआ। आज अरशद शरीफ साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया आहों और सिसकियों में। बड़ा जम्बे गफ़ीर था, बड़ी शान के साथ उन्हें दुनिया से रुखसत किया। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि जब वो इस धरती से रुखसत हुए थे तो किस अंदाज में हुए। आज वो राज भी सामने आ गया है, और देर से आया लेकिन आ गया वो राज भी कि कैसे वो गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मामला जो हैं वो अब कमेटी बन गई है, तश्कील दे दी गई है तहकीकाती कमेटी, और उसके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। लेकिन अगर इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए तो फिर कुछ नहीं होगा, जैसे माजी में हमें कुछ नहीं मिला। बहुत सी बातें हैं और बड़ी ख़तरनाक हद तक की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज के दिन पाकिस्तान के लिए, रवादारी के लिए, बर्दाश्त के लिए थोड़ा सा मुजाहरा कीजिएगा और दिलजमी से ये बात सुनिएगा कि हो क्या रहा है। पहले आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता मुनक़ता ना हो, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो एक फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो घर के बेदी ने लंका ढाई। मुझे उनसे कोई वो इख्तलाफ या क्या इत्तेफाक नहीं है, इसलिए कि माजी में भी बहुत सी लंका ढा चुके हैं। लेकिन चौधरी एतजाज़ एहसन जो एक बड़े माने रहने सियासतदान हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में एक फ़िक्रा कहा है, और उन्होंने कहा इमरान खान को मुबारक हो, उन्हें पार्टी के अंदर से ये गद्दार मिल गया। ये गद्दार, ये मीर जाफ़र, ये मीर सादिक, ये सारा बयानिया जो है किसने किया? जनाब इमरान खान साहब ने, इमरान खान नियाज़ी साहब ने इसको आम किया। वरना हम मामूली बातों पे किसी को गद्दार नहीं कहते थे, ना मीर जाफ़र कहते थे, ना मीर सादिक। हालांकि मुहावरतन ये इस्तेमाल हमेशा से किया जाता है इस बर सग़ीर में, क्योंकि मीर जाफ़र और मीर सादिक ने जो भी किया वो सब के सामने है। उन्हें कौम से, इस धरती से, अपनी इस सरज़मीन से गद्दारी की थी। लिहाजा हर शख्स को, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट जारी करता हूँ लोगों को, और लोग मुझे गद्दारी का गद्दार करार दे के मेरे लिए सर्टिफिकेट जारी करते रहे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सादिक़ व अमीन की सनद हासिल करने वाला, अदालत उज़्मा से सनद हासिल करने वाला आज मतलब निशानज़दा हो गया। अफसोस है साबिक़ वज़ीर आज़म, और ऐसा लग रहा है कि एक फंदा और तैयार हो गया एक साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए, जो आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंच गई। क्या कुछ कहा उसने, और उसने कहा कि जिन लोगों ने उसे मरवाया वो यहीं मौजूद है पाकिस्तान में। और वो कहते हैं फिर इमरान खान का वो बयान याद आता है कि जो कहते हैं सारी हिकमत अमली लॉन्ग मार्च की मेरे सीने में है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर उन्होंने जिस वक्त ऐलान किया तो ये वो शवाहिद बनते जा रहे हैं, ताने बाने बन रहे हैं अजीब व गरीब से। चाहे वो ना हो, आप इख्तलाफ करें, आपका हक़ है, लेकिन शक हमारा और आपका सबका हक़ है कि देखें। उन्होंने कहा मैं डेट दूंगा, जुमे को तारीख़ दूंगा, फिर उनका जुमेरात को तारीख़ दूंगा। उससे पहले वो कहते मैं ख़ुद दूंगा तारीख़, और किसी को नहीं पता कौन सी तारीख़ है। लेकिन जब तारीख़ उन्हें दी तो कौन सी तारीख़ दी? उस वक्त दी जब अरशद शरीफ का मर्डर हो गया, जब कीनिया पुलिस ने ये कह दिया कि जनाब हमने नाके पे फायरिंग की, जब वहाँ से ये रिज़ल्ट आ गया। कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, शवाहिद आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे कि हम एक नई तारीख़ मुरतब करने जा रहे हैं मीर जाफ़र, मीर सादिक और गद्दारों के हवाले से। फिर न्यूट्रल को गालियाँ दी गई, हम कह रहे थे अदारों को बचाया जाए, शख्सियात को ना बचाया जाए। लेकिन आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी अहम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार, आसिम इफ्तिखार,
یہ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، انہیں سارا میڈیا سامنے بٹھا لیا اور انہوں نے ان کو بتایا اور انہوں نے کہا سوال کریں آپ، لیکن وہاں ایک سوال نہیں ہوا. وہ سوال میں بعد میں بتاؤں گا جو سا سوال نہیں ہوا. باقی جتنے سوال ہوئے اس کے جواب ہوتے رہے. اور انہوں نے کہا، انہوں نے الزام لگایا کہ مارچ سے سپہ سالار کو دباؤ میں رکھا جا رہا تھا اور بار بار کہا جا رہا تھا آپ کو ہم تا حیات سپہ سالار بنانے کو تیار ہیں، لیکن جنرل باجوہ نے انکار کر دیا. اب آپ کا اور میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں غدار، میر جعفر، نیوٹرل، جانور، یہ سب کچھ کی تکرار ہونے کے بعد یہ تاخیر سے کیوں ہوئی؟ تاخیر سے اس لیے ہوئی کہ صبر و تحمل جو ہے وہ بڑا قومی اداروں کا خاصہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ آخری حد تک وہ کھیلے، آخر وہ پھٹ پڑے. اور اب یہ آواز آ رہی ہے وہ مختاریہ گل مک گئی ہے، یعنی ود نہیں گئی. وہ ود گئی والی بات پہلے تھی جس وقت ندیم افضل چند جو ہے وہ چھوڑ کے نکلے تھے، وہ مشیر وزیر اعظم تھے. انہوں نے کہا تھا کہ گل ود گئی ہے، کہ بات غلط ہو رہی ہے، کہیں اور جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. وہ جن کہتے ہیں نا پنجابی سے ٹوٹے چھتر کو ود دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ پنجابی ہیں نا اور وہ سرگزا کے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا. لیکن آج جو حالات ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے اور مختاریہ، یعنی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، سمجھدار ہیں، جن کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اوے مختاریہ گل مک گئی ہے. کیوں مک گئی ہے؟ کہ ہماری ساری سیاست تباہ ہو گئی. آج لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے اور لانگ مارچ کا اعلان اس کی شہادت کے بعد ہوا ہے، یعنی اسے کھیلنے کی بات ہے. اگر یہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ اور میں یہی سوچیں گے کہ جو ادارے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ انتظار کر رہے تھے. اور کس نے؟ عمران خان نے خود دعویٰ کیا، بھرے مجمع میں دعویٰ کیا، وکلاء کے کنونشن میں دعویٰ کیا کہ صرف مجھے پتہ ہے، میں کہتا تھا اسے کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، تم فوراً باہر چلے جاؤ. اور جب ملک سے وہ باہر گئے تو کے پی کے پشاور کے ایئرپورٹ سے گئے تھے، پورے پروٹوکول کے ساتھ انہیں باقاعدہ پیمپر کر کے بھیجا گیا تھا. پھر وہ گئے دبئی، پھر دبئی سے وہ فارغ ہوئے، پھر وہ کینیا گئے. تو کینیا کس کے کہنے پہ گئے؟ یہ تحقیقات تو ہوں گی اور یہ بھی اب بات ہوگی کہ کن نے تھریڈ کس نے دیا تھا، تھریڈ دینے والے کون تھے. یہ ساری باتیں کیوں کہ اب ادارے جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے اور یہ وہ باتیں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن قومی ادارے اب بیچ میں آ چکے ہیں تو معافی تو کسی کو نہیں ہوگی جو بڑے بڑے جس کے منہ میں جو آتا تھا وہ کہہ رہا تھا. اور میرے جیسے جو معمولی سے جرنلسٹ ہیں، مسکین ہیں، وہ یہ کہتے تھے نہ قومی اداروں کا خیال کرو، شخصیات کی بات کرو، اگر ہمت ہے تو شخص پہ تنقید کرو، شخص کی تعریف کرو، نہیں ہمت تو پھر ایسا نہ کرو کہ قومی ادارے تباہ ہو جائیں. اس لیے کہ جن ریاستوں میں قومی ادارے تباہ ہوتے ہیں ان ریاستوں کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پاک فوج کے جوان نے امن کے لیے کتنی قربانیاں دی، آپ نے، میں نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا. آج معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، تو کیا میرے اور آپ کی وجہ سے؟ نہیں، یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہے اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے، یہ حکومتوں کی وجہ سے ہے. لیکن تماشائی تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا. جب آپ دیکھیں گے کہ کشتی ڈوب رہی ہے تو اسے بھار بھی اتارنا پڑتا ہے نا. پھر تو یہ بھار اتارا جائے گا، جو ملک کے قوم کی گردن پہ سوار ہے پھر انہیں اتارا جائے گا. اب جو لگ رہا ہے تانے بانے، اس میں کیا ہوا کہ جو فارم ہاؤس تھا کینیا میں جہاں جا رہے تھے، جہاں خرم احمد صاحب لے کے جا رہے تھے، ان کے ساتھ وقار احمد ان کے بھائی تھے، پھر ایک اور نام آیا نقار احمد کا، یہ سارا وہ تانے بانے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کھلے. اور بلکہ ایک اور بات کہ پاکستان میں بڑا یو ٹرن کا ایک فارمولہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب نے دیا اور لوگ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو کینیا کے پولیس نے بھی ہماری جذبات کو سمجھتے ہوئے یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی فائرنگ نہیں کی گاڑی پہ، یہ گاڑی میں فائرنگ اندر سے ہوئی ہے. اب بتائیے کیا ہوگا؟ ایک یو ٹرن نیا آ گیا کینیا کی پولیس کا. حالانکہ انہوں نے لیٹر جاری کیا تھا کہ ہاں جی حادثہ ہوا، ناکہ لگا تھا. یعنی وہ کہانی میں نے پہلے بھی کہا تھا ولاگ میں کہ کہانی بڑی پھسپھسی ہے، پاکستانی انداز کی ہے اور کینیا سے آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو رائٹر بیٹھا ہوا ہے، جو اس کا مکالمہ اور منظرنامہ لکھنے والا ہے، وہ کوئی پاکستانی ہے. اب بات کھلتی جا رہی ہے. آج ارشد شریف منو مٹی کے نیچے جا کے سو گیا. اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. اس کا خون بے گناہ کا خون تھا، لہذا اس کا حساب ہوگا. کل جب اس کی لاش، اس کی میت، اس کا تابوت اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں نعرہ لگا ارشد شریف تیرا خون انقلاب لائے گا. لیکن آج یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ لوگ بیک فٹ کھیل جائیں جنہوں نے انقلاب لانے کا دعویٰ کیا. اب انقلاب اس حوالے سے آئے گا کہ یہ ہوا کیا. کیوں کہ جو فارم ہاؤس وہاں ہے موجود کینیا میں،
وہ ہے ARY کے مالک سلمان اقبال کا. اور موجودہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جو ذمہ دار افسران کی طرف سے، انہوں نے نشان لگا دیا کہ اگر حقائق تک جانا ہے، بنیاد تک جانا ہے، تو پھر سلمان اقبال کو پکڑنا پڑے گا، اسے تحقیقات کرنی پڑیں گی. اب یہ تانے بانے کدھر جا رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا. اللہ سب کی زندگیوں کو محفوظ رکھے، مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے. ہماری دعا اور آپ کی دعا یہی ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ کسی بھی طرح، جس بھی حال میں، جہاں بھی ہیں، کہیں آسانیاں پیدا کریں انسان کے لیے، کیونکہ خلق خدا کی بھلائی جو ہے وہی مشن ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ مملکت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سوال تو ہے نا. میں نہیں پوچھوں گا تو میری آنے والی نئی نسل پوچھے گی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. اور یہ جواب دینا پڑے گا، ان حکمرانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو مصلحت پسندی میں آہستہ آہستہ کھیلتے رہے. ابھی ایک اور بات بھی آئی ہے، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سونے کی سمگلنگ کا مسئلہ تھا، اس میں سہولت کار تھے ارشد شریف صاحب. اس بات کو ہم رد کر دیتے ہیں اس لیے کہ حکومتیں الزامات لگاتی ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید، عمران خان اور ان کی جو ہے جب تحقیقات ہوں گی تو یہ بات بھی آئے گی کہ ARY جو ہے، یعنی سلمان اقبال صاحب جو ہیں، جن کے فرزند ہیں، جس کمپنی کے بادشاہ سلامت ہیں یا ان کے سربراہ ہیں، تو ان کا جب نام آئے گا تو پھر یہ لوگ بھی تو ان کے ساتھی ہیں. کیونکہ ایک ہی چینل تھا جو ان کی وجہ سے بند ہوا، ایک ہی چینل تھا جو ان کی وجہ سے ارشد شریف کو نکالا گیا. اور وہی ہوا کہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا بیانیہ کہہ رہے تھے، اور جو آرمی چیف باجوہ کے خلاف ہوئے یا قومی اداروں کے خلاف ہوئے یا سائفر، انہوں نے کہا سائفر بکواس ہے، کچھ بھی نہیں بات ہے. ہم بھی کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں، جو خط نہیں لہرایا تو انہوں نے کہا ہم سب پریشان ہو گئے تھے، حیران ہو گئے تھے. تو ایک تاثر تو یہ تھا، لیکن ان کا بیانیہ، ان کا سوشل میڈیا اتنا مضبوط تھا کہ آپ نے اور میں نے تسلیم کر لیا کہ نہیں سائفر ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفیر کو غلط استعمال کیا گیا. آج یہ کہا چیلنج کریں. اب اس ایک پریس کانفرنس میں ایک بات نہیں کی، جو ایک سوال نہیں کیا گیا، وہ یہ کہا نہیں کیا گیا کہ کیا جنرل باجوہ صاحب جو ہے ابھی بھی ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار ہیں ان سنجیدہ حالات میں، ان بحرانی حالات میں، جہاں آپ سب کو بدنام کیا گیا، جہاں آپ سب کو تذلیل کا شکار کیا گیا، جہاں آپ کو چھوڑا ہی نہیں گیا. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم تو اتنے جذباتی تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مارچ سے لے کے اب تک جب سے میری تعیناتی ہوئی ہے، اتنا مجھے سوشل میڈیا پہ رگڑا گیا کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں سکرین پر نہیں آؤں گا، میری تصویر نہ دکھائی جائے. لیکن آج مجبوراً مجھے آنا پڑا. لگتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی فیصلہ ہوا تاخیر سے ہوا. لیکن میں نے 2 دن پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ حالات اس حد تک بگڑ رہے ہیں کہ پیغام دیا گیا، کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی کہا گیا ہے کہ اس دھرتی کو اپنی ماں سمجھ کے کوئی ایسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرو جس سے یہ دھرتی بھی بچ جائے، تم بھی بچ جاؤ، ورنہ آنے والے حالات جو ہیں آئین اور قانون کو لپیٹ دیں گے اور مارشل لا لگ سکتا ہے. اللہ رحم کرے ایسا نہ ہو، ہم جمہوری روایات کو قائم رکھ سکیں، آپ اور ہم رواداری اور برداشت کی راہ پر آ سکیں اپنے آپ کو مملکت کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے. سلامت رہیں. INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور بغیر جذباتی ہوئے اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.